तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम दानियल की किताब का मुताला कर रहे हैं और हम इसके दूसरे बाब पर हैं और इसका मौजू नबूकत-नज़र का ख्वाब और इंसान की मूरत है। इसमें 4 सल्तनतों की बात हुई। ये बाबुल की बादशाही यानी नबूकत-नज़र से शुरू हुई और रूमी सल्तनत पर ख़त्म हुई। फिर उसने मसीह की 1000 साला बादशाही का तस्करा किया, वो पत्थर जो हाथ लगाए बगैर काटा गया और पहाड़ बन गया। हम इन मखसूस बातों के मुतल्लिक जान रहे हैं जिनको लोग बहुत ही मुश्किल से समझते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें उलझाती नहीं है, बल्कि ये हमें इल्म का खजाना बख्शती है। अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो इस किस्त में हमारे साथ शरीक हों। हम बाइबल मुकद्दस की बातों को समझने के लिए फ़क्त रूहुल कुद्स पर तकिया करते हैं। आप भी रूहुल कुद्स पर तकिया करें। आज के प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम इकरार करते हैं कि बाइबल मुकद्दस के ये हिस्से बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि ये नबूवती हैं और इनका ताल्लुक लोगों की तारीख से है। हमारे नाज़रीन को इस मुताले में ध्यान देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम गैर कौमों की तारीख के मुतल्लिक बात कर रहे हैं जो कलाम में बयान करता अगर है। आप इसको समझ लें तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी और मैं अपने नाजरीन को कहूँगा आप इसको समझने के लिए पूरी कोशिश करें और आप इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफीद होंगे। जी ठीक है। दर हकीकत हम मुबारक हैं क्योंकि खुदावन ने हमें मौका दिया कि कलाम मुकद्दस को खोलें और इससे सीखें। शायद कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले कभी बाइबल मुकद्दस के मुतल्लिक ना सुना हो। नाजरीन, अगर आप इसकी तफसीलात चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर शामिल हों। आपका कोई सवाल हो तो किस्त के इख्तिताम पर दिए गए पते पर आप इन्हें हमें अरसाल कीजिए, हम इनका जवाब आपको ज़रूर देंगे। भाई यूसुफ, गुज़िश्ता किस्त में हमने पहली सल्तनत की बात की जो नबूकत-नज़र ने अपने ख्वाब में मूरत देखी। उसका सर खालिस सोने का था और ये नबूकत-नज़र की सल्तनत यानी बाबल की हुकूमत है। भाई यूसुफ, आपने उस सल्तनत के इख्तियार और उसकी हदूद को बयान किया और बताया कि गैर कौमों के वक्त पर हैवान वहशी ना थे। जब मसीह आएगा तो हर चीज़ अपनी असल हालत में बहाल होकर इसके ताबे होगी। वो आदम के खोए इख्तियार को बहाल करेगा। मुझे बाबुल की हुकूमत के आगाज़ और इख्तिताम की तारीख बताएं, इसके बाद हम दूसरे हिस्से पर चलेंगे जो उस मूरत की दूसरी सल्तनत है। मगर इससे पहले मैं यिर्मयाह की किताब से 2 आयात पढ़ना चाहूँगा। इसमें बाइबल मुकद्दस की अजमत का बयान है और बेशक हमारा ईमान इस पर है। यिर्मयाह 27 में बाबल की सल्तनत के लिखा है कि मैंने ज़मीन को और इंसानों हैवान को जो रुए ज़मीन पर हैं अपनी बड़ी कुदरत बुलंद बाजू से पैदा किया और उनको जो मैंने मुनासिब जाना बख्शा। और फिर इसके बाद खुदावंद खुदा फरमाता है कि और अब मैंने ये मुमलकतें अपने खिदमत गुजार शाह बाबल नबूकत-नज़र के कब्जा में कर दी हैं और मैदान के जानवर भी उसे दिए कि उसके काम आए और सब कौमें और उसके बेटे और उसके पोते की खिदमत करेंगी। और उसने वो वक्त बताया जिसके दौरान लोग नबूकत-नज़र और उसके बेटे और उसके पोते की खिदमत करेंगी। ये 3 पुश्ते हैं जब तक कि उसकी मुमलिकत का वक्त न आए। तब बहुत सी कौमें और बड़े बड़े बादशाह उससे खिदमत करवाएंगे। और इसके आगे 29वें बाब में लिखा है, क्योंकि खुदाम यूं फरमाता है कि जब बाबल में 70 बरस गुजर चुकेंगे तुमको याद फरमाऊंगा और तुमको इस मकान में वापस लाने से अपने नेक कौल को पूरा करूंगा। खुदा ने बताया नबूकत-नज़र उसका बेटा और पोता उसके बाद चौथी पुश्त ना होगी। और फिर दानियल की किताब के 5वें बाब के मुताबिक यही हुआ। ठीक है। बाबल की सल्तनत 70 बरस रही, जैसा कि दानियल के 9वें बाब में हम पढ़ते हैं। खुदावंद का कलाम पाक है उस चांदी की माने जो भट्टी में मट्टी पर ताई गई हो और 7 बार क्योंकि खुदा कादिर मुतलक है जो इंसान की बादशाही पर हुकूमत करेगा, वही बादशाहों को माजूल और कायम करता है। देखिए, मैं आपको उन तारीखों के मुतालिक बताना चाहता हूँ
آپ ان سلطنتوں کے قائم ہونے اور مغزول ہونے کے متعلق جانتے ہیں جو کبھی اچانک ہوئیں اور کبھی دیر کے دوسری بعد آئی۔ ہوئیں۔ بالکل۔ اور جی۔ یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سونے کا سر 610 قبل مسیح سے لے کر 540 قبل مسیح تک تھا، یعنی کہ مادی اور فارس کی حکومت 540 قبل مسیح سے 330 قبل مسیح تک۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ سکندر اعظم کے جانشی کا دور 330 قبل مسیح سے 35 قبل مسیح تھا، اور پھر رومی حکومت شروع ہوئی۔ اس کا زوال اچانک نہیں ہوا، کیونکہ اس کے بعد 5ویں سلطنت نہیں آئی۔ اس مورت میں ہمیں 4 سلطنتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جی، 5ویں سلطنت 5ویں نہیں ہے۔ اور دراصل بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ 5ویں سلطنت کو بنائیں۔ سب سے پہلے شارلمان اور نپولین کی کوشش تھی، ہٹلر نے بھی کوشش کی تھی، پر یہ سب کیوں ناکام ہو گئے؟ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ 5 نہیں بس 4 سلطنتیں ہیں۔ پھر چاہے کوئی انسان کتنی بھی کوشش کر لے، وہ ناکام ہوگا اور کلام پورا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، بائبل مقدس میں تاریخ اور نبوتیں بیان ہیں۔ ہم نے سونے کے سر کے متعلق پڑھا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ بابل کی سلطنت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ بادشاہی اچانک ختم ہوئی، ٹھیک ہے۔ بائبل میں 39ویں آیت میں لکھا ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی مانند مضبوط ہوگی۔ اور جس طرح لوہا توڑ ڈالتا ہے اور سب چیزوں پر غالب آتا ہے، جس طرح لوہا سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور کچلتا ہے، اسی طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور کچل ڈالے گی۔ مجھے دوسری سلطنت پر اپنی رائے دیں، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ خدا نے یسایہ نبی کے ایام سے ہی اس سلطنت کی بات کی۔ دانیل بعد میں آیا۔ دانیل سے پہلے 150 یا 200 سال پہلے یسایہ نبی نے مادی اور فارسی حکومت کے بارے میں بتایا اور شاہ فارس خورس کے نام سے بتایا، اور یہ کلام پورا ہوا۔ اور یسایہ نے 21ویں باب میں بابل کے زوال کا ذکر کیا، اور خداوند خدا کا زندہ کلام تاریخ ہی کے مطابق پورا ہوا تھا۔ لکھا ہے کہ تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی۔ اور ہم اس مورت میں سلطنت کی ترتیب سے واقف ہیں۔ سونا، چاندی، تانبا اور لوہا وقت کے ساتھ تباہی کو بھی ظاہر کرتے صحیح۔ ہیں۔ ان کی اہمیت کم ہوتی گئی۔ دھاتوں میں سے سب سے اچھا سونا ہے، اور چاندی اس سے کم قیمتی، اور پھر تانبا، اور پھر آخر میں لوہا ہے، جب تک کہ آخر میں مٹی تک نہ پہنچ جائیں۔ اس نے سونے سے شروع کیا اور ختم مٹی پر ہوا۔ لیکن غزل الغزلات کے 5ویں باب میں ہمارے محبوب خداوند یسوع مسیح کی ایک تصویر ہے۔ خالص سونا اس کا سر خالص سونے کا، لکھا ہے اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگ مرمر کے ستون ہیں، یعنی خالص سونا۔ یسوع مسیح سر سے پاؤں تک سونا ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ الوہیت کا واضح بیان ہے۔ جبکہ اس مورت میں وہ انسان تھا، لیکن اس میں الوہیت ہے جو خدا سے نکلتی ہے، لیکن نبوکت نظر تک آنے تک یہ اختیار کم ہوتا گیا، اور پھر کمزور بادشاہ پلاطوس پر ختم ہوا۔ مطلب اس کا اختتام پلاطوس پر ہوا تھا، اور لوگوں کو خوش کرنے کے ارادے سے یہ چوتھی سلطنت تھی۔ یہ چوتھی سلطنت ہے، جی بالکل، چوتھی سلطنت۔ مٹی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی مرضی ہی خدا کی مرضی ہے۔ یہ بات 100% غلط ہے۔ لوگوں کی مرضی خدا کی مرضی نہیں ہے، اور نہ ہی لوگوں کی آواز خداوند زندہ خدا کی آواز ہے۔ ہم متی کے 27ویں باب کی اس آیت کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ سب لوگوں نے جواب میں کہا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ کیا ایسے لوگ جنہوں نے برابا کو چنا اور مسیح کو مصلوب ہونے دیا، یہ خدا کی آواز ہو سکتی ہے؟ دراصل مورت میں یہ حقیقت واضح ہے۔ اس میں سونا اور چاندی اور تانبا اور لوہا تھا۔ پھر جس دور میں ہم رہتے ہیں، اس کو مٹی ظاہر کیا۔ ہم ابھی اس میں مٹی کے ایام میں، ہم آخری سلطنت کے ایام میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد سارا جلال اس کو ملے، مسیح آئے گا اور 1000 سالہ بادشاہی کرے گا۔ اس کتاب میں بہت سے حوالہ جات ہیں جن میں آخری ایام کی مشکلات کا بیان ہے، اور ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ اس نے سونے کے سر کا ذکر کیا جو بابل کی سلطنت کو ظاہر کرتا ہے، جو 540 قبل از مسیح سے 610 تک رہی۔
दूसरी सल्तनत मादी और फारसी पहली सल्तनत से छोटी हो गई। ये 330 सदी से लेकर 540 कबल मसीह रही। इसके बाद एक और सल्तनत तांबे की, ये धात, इससे काम की अहमियत है। इस तीसरी सल्तनत के मुतालिक बताएं, ये कौन सी सल्तनत है? जी, उसने कहा जो तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी। शानदार। बाइबल हकीकी और दुरुस्त है, खुदा की किताब है। खुदा की किताब। जी बिल्कुल। पर क्यों ये बात पिछली सल्तनतों के लिए नहीं लिखी? दरअसल कसदियों की सल्तनत मादी और फारसियों की सल्तनत से मैं बहुत कहूँगा महदूद थी। कि महदूद थी। मादी और फारसी छोटी सल्तनतें थीं, पर सिकंदर आजम की फौज ने और उसकी ताकत ने उनकी हुकूमत सारी दुनिया तक पहुंचाई जो उस वक्त दुनिया में थी। और मैं ये बात यकीन से नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो उस वक्त नहीं था, लेकिन लोग कहते हैं कि सिकंदर आजम रोया। लोगों ने उससे पूछा कि क्यों रोता है, तो उसने कहा कि अपनी सल्तनत में शामिल करने के लिए और हुकूमतें मौजूद नहीं। पर बाइबल मुकद्दस में एक मुख्तसर जुमला लिखा है, जो तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी, और ये बात पूरी हुई। बाइबल मुकद्दस फरमाती है और 7वें बाब में हम उसको देखेंगे कि वो जल्द जाहिर होगा और ख़त्म होगा। इसके बाद सल्तनत 4 हिस्सों में तकसीम हो गई और तारीख में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये कितनी खूबसूरत किताब है कि मैं खुदा के हजूर इज्जत और शुक्रगुजारी के साथ सर झुकाता हूँ। ठीक है, सो ये तीसरी हुकूमत है, यूनानी हुकूमत, जिसकी सरबराही सिकंदर आजम ने की। तारीख बिल्कुल। बयान करती है कि सिकंदर आजम ने जब यरूशलेम को फतह करने की कोशिश की थी तो मजहबी रहनुमाओं ने आकर उसको पुराने अहदनामे में से दानियल की किताब दिखाई और दानियल 7वें बाब की नबूवत के मुतालिक बताया। इसमें ऐसी हुकूमत की बात है जो सारी दुनिया में होगी, और वो अपने बारे में ये तफसील देखकर बहुत ही हैरान हुआ। उसने ये किताब कबूल की, इसको चूमा और शहर में अमन से दाखिल हुआ। उसके बाशिंदों को नुकसान नहीं पहुंचाया। तारीख भी और यूसुफस भी यही बयान करता है। यूसुफस एक मौरख था जिसको बाकी लिखने वाले भी जानते हैं, सब जानते हैं। ठीक है भाई यूसुफ, ये तीसरी सल्तनत यूनानियों की है। 330 ता 35 कबल अज मसीह सिकंदर आजम इसका बादशाह रहा। मेरा सवाल है कि चौथी सल्तनत क्या है? जिस तरह लोहा सब चीज़ों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, और उसने लोहे के लिए ये बात क्यों लिखी? भाई यूसुफ, आपने पहली सल्तनत का बताया, ये बाबुल की है। दूसरी सल्तनत मादी और फारसी, तीसरी यूनानी जिसका बादशाह सिकंदर आजम था। चौथी सल्तनत कौन सी है? हमें बताइए कि उसने लोहे के लिए ये क्यों लिखा? मैं कहूँगा कि चौथी रोमी हुकूमत है। मसीह सल्तनत के अयाम में पैदा हुआ और उसी अयाम में मसलूब हुआ, और इसीलिए यहाँ पर लोहे की धात की बात पर गौर किया, और किसी और सल्तनत या फिर हुकूमत में ऐसा जुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं हुई जैसी मैं कहूँगा कि रोमी सल्तनत के दौर में हुई। और हम इस बात पर भी हैरान हैं कि रोमी हुकूमत सारी दुनिया में अपने झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से मशहूर थी कि कमज़ोरों को सहारा दिया और मजलूमों का साथ दिया और नाइंसाफ़ी और इंसानी हकूक़ की पासदारी की, क्योंकि इंसानी तारीख के आगाज़ से लेकर उसके इख्तिताम तक बदतरीन जराइम सिर्फ और सिर्फ रोमी हुकूमत के दौर में हुए। रोमी सल्तनत और बादशाही में ही पहले मसीह को भी शहीद किया गया और बाकी तमाम ईमानदारों को बहुत सताया, और इस हुकूमत ने उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम किए। नीरू और दुमित्यान बादशाह के दौर में भी ईमानदारों ने शहादतों को कबूल किया, और अब वो सल्तनत बहाल होगी और यहूदी उसमें वापस आएंगे, क्योंकि मसीह को रोमी हुकूमत और यहूदियों के अयाम में सज़ा सुनाई गई। वो बहाल होंगे ताकि उनका हिसाब हो सके। वो अपने जुर्म की सजा से भाग नहीं सकते, और उनको अपने जुर्म की सजा मिलेगी, वो अपने जुर्म की सजा पाएंगे। इसलिए यहूदी वापस आए, वो मजहबी उम्मीदों और ख्वाबों के साथ वापस आए, पर खुदा का कुछ और मकसद था, ताकि उनको उस मुल्क में सजा दे। और जहां पर मसीह को मसलूब किया गया, उन्होंने कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर, और रोमी हुकूमत वापस आएगी ताकि खुदावंद उसे कुचले। लिखा है, जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है। फिर 34वीं आयत में लिखा है कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर काटा गया और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा और मिट्टी टुकड़े टुकड़े किए गए।
اور جس خداوند پر انہوں نے ظلم کیے وہ ان پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ ان کا انصاف کرے گا۔ ٹھیک ہے، چوتھی سلطنت کے اختتام پر اس نے پاؤں کی انگلیوں کی بات کی، اور یہ تعداد میں 10 انگلیاں ہیں۔ کیا یہ 10 انگلیاں مستقبل کی عکاسی کرتی ہیں؟ دیکھیں بھائی، کیا یہ 10 انگلیاں مستقبل کی عکاسی کرتی ہیں؟ 7ویں باب میں لکھا ہے کہ چوتھی سلطنت کے آخر میں 10 بادشاہوں کا اتحاد ہوگا، اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہم 10 بادشاہوں کا اتحاد پڑھیں گے۔ یہ انسان کے پاؤں کی انگلیاں ہیں، جس طرح انسان کے پاؤں کی 10 انگلیاں ہوتی ہیں۔ ان کو اس حیوان کے ساتھ گھنٹے کے لیے بادشاہ بننے کا اختیار ملے گا۔ مکاشفہ کے 17ویں باب میں واضح طور پر اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، صحیح۔ اور دانیل 7 میں بھی یہ لکھا ہے۔ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد یہ واقعہ ہوگا۔ ایماندار ہوتے ہوئے ہم منتظر ہیں کہ مسیح کلیسیا کو آسمان پر لے جانے آئے گا، پھر دانیل کے ہفتے کا آخری ہفتہ شروع ہوگا، اور اس آخری ہفتے میں بادشاہی جو ہے وہ واپس آئے گی، رومی بادشاہی۔ حیوان اس کا بادشاہ، اس میں 10 ممالک شامل ہوں گے۔ یہ مورت کی 10 انگلیوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس وقت مسیح ایک پتھر کی طرح آ کر ان کو لگے گا، اور ساری مورت اور اس کی بادشاہی ختم ہوگی۔ صحیح۔ بھائی کلام میں کتنی باریکی سے لکھا ہے۔ مسیح کو پتھر سے تشبیہ دینے کے متعلق بتائیں۔ لکھا ہے ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا۔ اس کے متعلق ہمیں بتائیں۔ پرانے عہد نامے میں مسیح کو 7 ابواب میں پتھر یا چٹان کہا گیا۔ پہلے پیدائش کے 49ویں باب میں جب یعقوب نے یوسف کو برکت دیتے ہوئے کہا، وہیں سے وہ چوپان اٹھا جو اسرائیل کی چٹان ہے، وہی چوپان جو اسرائیل کی چٹان ہے۔ اور زبور 118 میں لکھا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ اور یسایہ 8 اور 28ویں باب میں تیسرا اور چوتھا حوالہ ہے، اور وہ ایک ٹھوکر کا پتھر، آزمودہ پتھر۔ اور میں کہوں گا کہ یہودیوں نے در حقیقت ٹھوکر کھائی، اور ہم یسایہ 28واں باب اور زکریا کے 3 اور 4 باب میں اس کے متعلق واضح پڑھتے ہیں۔ زکریا 3 میں لکھا ہے اس پتھر پر 7 آنکھیں ہیں۔ زکریا 4 میں لکھا ہے کہ جب وہ چوٹی کا پتھر نکلے گا تو لوگ پکاریں گے کہ اس پر فضل ہو، فضل ہو۔ یہ پتھر مسیح ہے۔ مستقبل میں وہ اس کی تمجید کریں گے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا۔ اور یسوع مسیح نے اپنی سلطنت لوگوں سے واپس نہیں لی، اور اس کی پیدائش عام نہیں، وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ خدا سے اس کو یہ بادشاہی ملی۔ وہ غیر اقوام کے ایام کی مورت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے آیا۔ انسان ناکام ہوا اور خدا نے اس کو بہت موقع دیے، پر اب وہ وقت ہے جب ابن آدم آ کر اپنی سلطنت کو قائم کرے گا۔ اور بھائیات، لکھا ہے کہ ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تا ابد نیست نہ ہوگی۔ کچھ کہتے ہیں سلطنت کے قیام کا آغاز ہو چکا ہے، مسیح کی روحانی اخلاقی سلطنت، لیکن یہاں پر روحانی سلطنت کا ذکر نہیں ہے۔ اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا، یہ سلطنت زمین پر قائم ہوگی۔ اور مکاشفہ 11:15 میں لکھا ہے، اور دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی۔ یہاں خوشحال بادشاہی کی بات ہوئی۔ مسیح زمین پر بادشاہی کرے گا جہاں اس پر ظلم ہوا، اس کی تحقیر کی گئی، اور ہم جن پر ظلم ہوا اور رد کیے گئے مسیح کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ اس حصہ سے ہم نے سیکھا کہ مسیح کی سلطنت آنے کو ہے۔ مسیح نے آزمائش کے وقت فرمایا، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اس نے کہا کہ وہ زمین پر بادشاہی نہیں کرے گا۔ ہم اس کو کیسے بیان کریں؟ بہن کرسٹن کہتی ہیں کہ مسیح نے فرمایا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، وہ زمین پر بادشاہی نہیں کرے گا۔ کیا اس کے یہی معنی ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیا پر بادشاہی نہیں کرے گا۔ لکھا ہے کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ یہ یوحنا کے 18ویں باب کی 36ویں آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اس دنیا پر اور اس دنیا کی، ان میں فرق ہے۔ غور کریں کی اور پر میں فرق ہے۔ جی ہاں، اور یہ انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ اس نے شیطان سے بادشاہی نہیں لی، اور نہ ہی انسان سے اس کو بادشاہی ملی، بلکہ یہ بادشاہی اس کو خدا سے ملی۔ اس نے فرمایا، مجھ سے مانگ اور قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ پھر یہ کہاں سے ہے؟ لوکا 19ویں باب کی 12ویں آیت۔ ایک امیر آدمی دور دراز کے ملک کو چلا گیا تاکہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے۔ مسیح بھی آسمان سے بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے گا۔ یہ اس دنیا کی بادشاہی نہیں ہے۔ اس دنیا یعنی شریر دنیا
لیکن بائبل مقدس میں ایک اور دنیا کا بھی ذکر ہے۔ اس نے اس آنے والے جہان کو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے تابع نہیں کیا، سو یہاں اب کی دنیا اور آنے والی دنیا ہے۔ یہ دنیا نہیں جس پر شیطان کی حکومت ہوگی، کیونکہ اس دنیا میں جھوٹ، دھوکہ بازی اور فریب بہت عام ہے۔ تیسری چیز مسیح نے اسی آیت میں کہا، مگر اب میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اس دنیا میں مسیح کی بادشاہی نہیں، پر مستقبل میں وہ سچ میں بادشاہی کرے گا اور ہم بھی اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ مکاشفہ کے 5ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، مسیح دنیا پر حکومت کرے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اور مکاشفہ کے 20ویں باب میں اسے دورانیے میں بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اگر اس کی بادشاہی دنیا کی ہوتی تو اس کے خادم جو ہیں وہ لڑتے، جو ان کو سلطنت دے وہ اس کے لیے لڑتے کہ ان کو بادشاہی نہیں ملے، دوسرے لوگوں کی طرح لڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ لیکن مسیح نے اس سے انکار نہیں کیا کہ وہ زمین پر بادشاہی نہیں کرے گا، بلکہ اس کی تصدیق کی کہ وہ دنیا پر بادشاہی کرنے آئے گا۔ صحیح۔ بھائی، اس باب کے آخر میں ایک حتمی رائے لینا چاہوں گا۔ خدا نے ہی زمین پر ان سلطنتوں کو قائم کیا۔ اس نے بابل کی سلطنت قائم کی اور قدرت بخشی تاکہ اس کے لوگ تربیت پائیں۔ صحیح۔ مادی اور فارسی حکومت کو بابل کو ختم کرنے دیا۔ اس ظلم و ستم سے بنی اسرائیل نے تربیت پائی اور اس نے یونانی حکومت کو اپنی ثقافت اور یونانی زبان کے پھیلاؤ کا موقع دیا، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انجیل جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلی۔ بالکل۔ اور رومی حکومت نے سڑکوں کی تعمیر کی تو انجیل کے پھیلاؤ میں مدد ملی۔ اور بھائی یوسف، ان سب سلطنتوں میں خدا کا اختیار واضح ہے۔ دانیل نے فرمایا، بادشاہ تو شہنشاہ ہے جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی بخشی۔ سب کی خدمت خدا کا عظیم منصوبہ۔ شکریہ بھائی یوسف، میں اس مطالعے سے بہت مستفید ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کتاب سے مزید سیکھیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ ہم نے سیکھا کہ یہ مورت غیر اقوام کے وقت میں 4 حکومتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ ہمیں بتائیں کہ تاریخ کے لحاظ سے ان کی کیا ترتیب ہے؟ پہلی سلطنت بابل کی سلطنت ہے جو سونے کے سر سے ظاہر ہوئی۔ یہ 540 سے 610 قبل از مسیح تک رہی۔ پھر مادی اور فارسی کی سلطنت ہے، چاندی کے بازو اور سینے سے ظاہر ہوئی، اور یہ 330 تا 540 قبل از مسیح تک تھی۔ تیسری سلطنت یونانی ہے، یہ مورت کی شکم اور ران سے ظاہر ہوئی، جو کہ 330 تا 35 قبل از مسیح رہی۔ آخری رومی حکومت ہے جو کہ لوہے اور مٹی کی ٹانگوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، 10 انگلیاں مستقبل کے 10 ممالک ہیں جن کی سربراہی حیوان کرے گا۔ جی بھائی یوسف، بہت خوب۔ ٹھیک ہے۔ اس نے خواب میں وہ پتھر دیکھا جو ہاتھ لگائے بغیر کاٹا گیا اور مورت سے ٹکرایا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ ہمیں بتائیں کہ اس پتھر سے کیا مراد ہے؟ اس پتھر سے مراد مسیح ہے۔ بائبل مقدس میں مسیح کو 7 مختلف حوالہ جات میں پتھر یا چٹان کہا۔ پیدائش 49 باب میں اسرائیل کی چٹان، زبور 118 میں جس پتھر کو موماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یسایہ 8 اور 28 باب ٹھوکر کا پتھر اور آزمودہ پتھر کہا۔ زکریا 3 اور 4 باب میں اس پتھر کی 7 آنکھیں اور چوٹی کا پتھر کہا۔ جی، مسیح وہ پتھر ہے جو کسی انسان کے ہاتھ سے نہیں کاٹا گیا، وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا، انسان سے نہیں۔ مستقبل میں وہ پوری دنیا پر عظیم بادشاہ ہوگا۔ جی، کیا کہیں گے بھائی یوسف؟ صحیح کہا؟ جی، کیا یہ بہترین ہے؟ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، سلطنتیں بدلتی رہتی ہیں پر خدا کا اختیار قائم ہے۔ سلطنتیں بدلتی ہیں لیکن خدا سب حالات کو سنبھالتا ہے۔ وہ بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے۔ خدا کو سب حالات و واقعات پر اختیار حاصل ہے۔ ان واقعات کی آخری قسط کا تعلق مسیح کی آمد سے ہے، جو لوگوں کی نظر میں چھوٹا پتھر ہے۔ یہ انسان کے ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا۔ اس کو یوسف کا بیٹا کہا، اس کو بڑھائی کا بیٹا کہا، اور لوگوں نے اس سے نفرت کی۔ مسیح کے دنیا میں آنے میں انسان کا کوئی کردار نہیں۔ عام لوگ مرد و عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، پر یہ انسانی ہاتھ لگے بغیر ہی کاٹا گیا۔ اس پتھر کو آدمی نے رد کیا۔ وہ خدا کی نظر میں چنا ہوا اور قیمتی ہے، اب اپنے جلال میں اعلیٰ ہے۔ وہ جلد کلیسیا کو آسمان پر لینے آئے گا
اور قدرت میں ظاہر ہوگا. پھر 7 سال بعد وہ اپنے جلال اور قدرت میں ظاہر ہوگا. سب حکومتوں کو ختم کر کے اپنی 1000 سالہ بادشاہی کو قائم کرے گا. یہ پتھر چٹان بنے گا، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی، اور یہ چھوٹا پتھر زمین پر بڑا بادشاہ ہوگا. آپ کس کو چنیں گے؟ کہ آپ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تاکہ اس کے جلال میں اس کے ساتھ شامل ہو سکیں اور زمین پر اس کی بادشاہی میں شامل ہو، یا آپ اس سے عداوت رکھیں گے؟ اگر ایسا ہے تو یہ پتھر آپ سے ٹکرا کر آپ کو کچل دے گا. لہٰذا دانائی سے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، نہ ہو کہ مستقبل میں اس کی عدالت میں حاضر ہونا پڑے. اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے.